लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और इसमें हमारे साथ शेख मोहतरम शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ इंशाल्लाह ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मसाइल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज के पहले गेस्ट मिराज को ऐड करते हैं। आप अपना सवाल पूछें भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ये सवाल ये है कि ये सुनने में आया है कि मजाक में भी निकाह वाक़ई हो जाता है। अगर कोई लड़का और वली मजाक में निकाह मतलब निकाह के बारे में मजाक करे तो निकाह वाक़ई हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वाक़ई हो जाए और लड़की रजामंदी के साथ नहीं है तो फिर इस तरह से कैसे वाक़ई होगा? लड़की राजी नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई आप अपना वो स्पीकर बंद कर जी लें। माइक जी इस मसले को दो हिस्सों में समझें। पहला हिस्सा ये कि अगर कोई निकाह के साथ मजाक करता है, मजाक में निकाह करता है, तो वो निकाह वाक़ई हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, अन्निकाह व तलाक वल इताक, कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान उनको सीरियसली करे तब भी वो हो जाएंगी और अगर मजाक में करे तब भी वो चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें एक निकाह है, दूसरा तलाक है, तीसरा किसी गुलाम को आज़ाद करना। अगर कोई वली मजाक में ये कहे कि मैंने अपनी बेटी की शादी, उसका निकाह आपसे किया, सामने वाले ने कहा कि मैंने कबूल किया, ये दोनों आदमी खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसी सूरत में ये निकाह हो जाएगा। और ये इसलिए हो जाएगा, कोई आदमी ये पूछ सकता है कि भाई हमारी शरीयत में तो नीयत का एतबार होता है, उन दोनों ने तो नीयत नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में वो निकाह कैसे हो जाएगा? देखिए उन दोनों आदमियों ने नियत किया है, वो नियत मजाक करने की नियत किया है। ऐसा जैसे कोई आदमी बेहोशी में बोल रहा है कि मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, उस आदमी ने कोई नियत नहीं किया क्योंकि वो बेहोश है। या कोई आदमी नींद में बड़बड़ा रहा है कि मैंने निकाह कर दिया, उस आदमी की कोई नियत नहीं है। लेकिन जो आदमी मजाक कर रहा है उसकी नियत मौजूद है और वो नियत है निकाह के साथ मजाक करने की नियत। तो निकाह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में से है। अब अगर कोई अल्लाह ताला के हुदूद के सिलसिले में मजाक करता है, खिलवाड़ करता है, उसे इस बात की इजाजत नहीं है और उसे बता दिया गया है कि अगर तुमने मजाक भी किया तो ये चीज वाक़ई हो जाएगी। तो ये इससे इस बात का पता चलता है कि निकाह कितना सेंसिटिव मसला है, इसमें मजाक करने की और खिलवाड़ करने की गुंजाइश नहीं है, तब भी वो निकाह वाक़ई हो जाएगा। ये एक बात जी। दूसरी बात ये कि निकाह की सेहत के शराइत में से एक शर्त ये है कि वली राजी हो, दूसरी शर्त ये है कि लड़की राजी हो। लड़की की रजामंदी और वली की रजामंदी, दोनों की रजामंदी जरूरी हो। अब अगर कोई लड़की अपना मामला अपने वली के सुपुर्द कर देती है कि आप जिससे भी मेरी शादी करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा मामला आपके सुपुर्द है, और वो वली जाकर के किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा, मजाक कर रहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे किया, उसने कहा कबूल किया, अब ये निकाह हो जाएगा क्योंकि लड़की ने अपना मामला पहले ही अपने वली के सुपुर्द कर रखा है। लेकिन अगर लड़की ने अपना मामला वली के सुपुर्द नहीं किया हुआ है तो गोया कि
یہاں پر ایک شرط کی کمی پائی جا رہی ہے، وہ ہے لڑکی کی رضامندی. تو نکاح ظاہر ہے صرف نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے. نکاح صحیح ہونے کے لیے صرف ایجاب و قبول تھوڑی ہے کہ ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا. ایجاب و قبول کے ساتھ اور دوسری چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. تو وہ چیزیں جب پائی جائیں گی اور مذاق میں ایجاب و قبول کوئی کرے گا تو نکاح ہو جائے گا. تو لڑکی نے اگر رضامندی کا اظہار کیا ہوا ہے اپنے ولی سے، اپنا معاملہ جو ہے تفویض کیا ہوا ہے اپنے ولی کو، اور وہ ولی مذاق کرتا ہے نکاح کے سلسلے میں، تو وہ نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکی رضامند نہیں ہے تو صرف ولی کے بولنے سے نکاح نہیں ہوگا. جی جی شیخ، اور ایک سوال کر سکتا ہوں کیا؟ جی جی کر لیجیے. شیخ، یہ سننے میں آتا ہے کہ نماز کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیر سے پیر ملانا ہے اور کندھا سے کندھا ملانا ہے، تو یہ جی ملانا کیسا ہے اور مطلب کس طریقے سے ملانا ہے، اور اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو کندھے برابر ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک آگے ہے کوئی دوسرا آدمی اس کے تھوڑا پیچھے ہے. وہ کندھے برابر ہونے چاہیے. جو صف بنتی ہے وہ صف برابر ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، دونوں کے درمیان گیپ نہیں پایا جانا چاہیے. گیپ ایسا گیپ، جیسے ایک گیپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کے بغیر انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. دو آدمی کھڑے ہوئے تو تھوڑا سا دونوں کے درمیان گیپ بنے گا، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن دونوں آدمی دور دور کھڑے ہوں، اس کی ممانعت ہے. اور اس کی شکل یہ ہے کہ دونوں پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوں گے. اب پاؤں ملانے کے بعد جتنا کندھا ملتا ہے اتنا مطلوب ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو کندھے برابر ہوں، آگے پیچھے نہ ہو. دوسرا، دونوں کے درمیان گیپ نہ ہو، پاؤں ملا کر کے کھڑا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً حدیث کے الفاظ ہیں کہ عادوا بین المناکب وسد الخلل. مناکب یہ کندھے کو کہا جاتا ہے، منکب کندھے کو کہا جاتا ہے کہ کندھوں کو برابر رکھو، ایک دوسرے کے برابر رکھو، آگے پیچھے مت کرو. جی جی. تو شیخ، یہ مطلب پیر کو انگلی کے ساتھ ملانا ہے یا پھر ٹخنے کے ساتھ جو بولا جاتا ہے، جو ٹخنے کے ساتھ ملانا ہے کیا؟ پاؤں کا پچھلا حصہ ہے، یعنی ایڑی والا حصہ، اس کو ملانا ہے. اصل اعتبار اس کا ہے. ایڑی والے حصے کو یعنی پاؤں کے پچھلے حصے کو ملانا بھی ہے اور اسے برابر بھی رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک جی کی ایڑی تھوڑا آگے ہے، ایک کی پیچھے ہے. جیسے پاؤں تو چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا لوگوں کا، کسی کا تھوڑا سا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. اگر ہم انگلیوں کو برابر رکھتے ہیں، دو انگلیوں کو برابر رکھتے ہیں، تو پیچھے ایڑی جو ہے آگے پیچھے ہو جائے گی. جی انگلیاں آگے پیچھے ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن جو ایڑی ہے وہ لیول میں ہونی چاہیے. تو ہم کو جو ہے اصل اعتبار پچھلے حصے کا ہے. ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی بہت جی شکریہ بھائی، جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. اس کے بعد میں محمد ساجد کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شیخین؟ الحمد للہ. جی فرمائیں. جی، کل کا سوال تو میرا واضح ہو گیا تھا. آج ایک سوال ہے کہ جیسے ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے بچوں سے کمائی مانگی جاتی ہے، کہ مطلب کہ یہ امید رکھی جاتی ہے کہ بچہ کما کر کے گھر میں لا کر کے دے گا. تو کیا جی یہ صحیح ہے؟ کیا جی کہا شیخ. شیخ بھائی نے؟ بھائی نے کہا شیخ کہ گھر والے جیسے کمائی کی امید رکھتے ہیں بچوں سے کہ بھئی ہمارا بچہ ہمیں کما کر کے لا کر کے دے گا، تو اس طرح سے صحیح ہے کیا شیخ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اس دنیا میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کے مختلف رشتے ہوتے ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں. یہ آپ مختلف رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر رشتے کے اعتبار سے آپ کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں. ہماری شریعت نے آپ کے اوپر مختلف ناحیوں سے حقوق واجب کر رکھے ہیں.
बहैसियत शौहर आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं जो आपको अदा करने हैं, बहैसियत बाप आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं जो आपको अदा करने हैं, बहैसियत बेटा आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं जो आपको अदा करने हैं। तो तमाम हैसियतों से आपके ऊपर कुछ हुकूक वाजिब होते हैं, ठीक है। अब इन हुकूक के अलावा अगर कोई मुतालबा करता है तो उसका मुतालबा करना सही नहीं है। हमारी शरीयत ने जो हुकूक हमारे ऊपर तय कर रखे हैं कि ये आपको देना है सामने वाले को, सामने वाला जो आपका रिश्तेदार या खानदान का या जो भी है, उसका फला हक आपके ऊपर है जो आपको अदा करना है, हमें वो अदा करना है, उसका मुतालबा किया जाएगा। उसके आगे कोई मुतालबा करता है तो हमारे ऊपर वो वाजिब नहीं है, ठीक है। अब एक बेटा है, घर के अंदर एक बेटा है, घर वाले ये मुतालबा करते हैं कि जाओ कमाओ, कमा के ला करके हमें दो, ठीक है। तो उसका जाना कमाना, कमा करके ला के देना ये हक नहीं है, ये उसके ऊपर वाजिब नहीं है। उसके ऊपर जो वाजिब है वो ये है कि अगर उसके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास माल नहीं है और वो आदमी कमा रहा है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का नानो नफा दे। उसके ऊपर वाजिब है कि वो कमाए और अपनी बीवी और बच्चों का नानो नफा दे, उनका खर्चा उठाए। अगर उसके जो भाई बहन हैं, अगर उसके भाई बहन गरीब हैं तो बाज सूरतों में भाई बहन का नानो नफा भी वाजिब होता है, बाज सूरतों में, तमाम सूरतों में नहीं, उसके अंदर तफसील है। अगर वो अपने भाई बहन का वारिस बनने वाला है तो उनके गरीब होने की सूरत में उनका नानो नफा उसके ऊपर वाजिब होता है। तो ये जहां तक वाजिब है इतना मुतालबा घर वाले कर सकते हैं, उसके आगे मुतालबा नहीं कर सकते। मान लीजिए माँ बाप उसके जो हैं बाकायदा माशाल्लाह उनके पास मालो दौलत है, वो किसी के मोहताज नहीं है, उनके पास कोई कमी नहीं है। उसके बाद बेटे से कहते हैं कि जाओ कमाओ, कमा के ला करके दो। बल्कि अपने यहाँ तो ये किया जाता है कि एक बेटा जो कमा सकता है उसे कहा जाता है कि जाओ कमाओ, कमा करके ला के दो, हम प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसमें तुम्हारे तमाम भाई बहनों को शरीक करेंगे। ऐसा किया जाता है, ये गलत है, ये मुतालबा गलत है। वो जाएगा कमाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, उसके ऊपर जो हुकूक वाजिब हैं अगर उसमें कोताही करता है तो गलत है, उन हुकूक को उसे अदा करना है। जी शेख, इसमें एक बात ये है कि आज मतलब कि जो शादीशुदा नहीं होते हैं बच्चे, वो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, तो घर में रहते हैं एक साथ, तो कुछ तो मतलब खर्चा वगैरह देना पड़ेगा। तो किस हद तक दे सकते हैं, मतलब कोई नियम लगा सकते हैं कि 5,000 हमारी 4,000? शरीयत में अदल है। ये हमने अभी आपको एक पहलू बताया, हमने एक पहलू बताया कि उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि कमा करके दूसरे को दे। दूसरा पहलू ये है कि माँ बाप के ऊपर भी वाजिब नहीं है कि बेटा बालिग हो गया है, कमा रहा है, उसके बाद भी उसको अपने घर में रखे और उनका पूरा खर्चा उठाएं। या बेटा जो है निकट्ठू है, घूम रहा है, कमाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, माँ बाप उसका बोझ उठाए, खर्चा उठाएं, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी बच्चों का भी खर्चा उठाएं, ये वाजिब नहीं है। तो जिस तरह से हम बेटे को ये नहीं कह सकते कि कमा कमा करके तुम अपने घर में दो, उसी तरह घर वालों को भी हम ये नहीं कह सकते कि तुम अपने बेटे को अपने घर में रखो। बेटे की जिम्मेदारी है कि वो कमाए, अपना इंतजाम खुद करे। अगर उसके पास कोई मजबूरी है, अपना खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा है, तो फिर बाप की जिम्मेदारी होगी कि उसका खर्चा उठाए। तो ये चीज दोनों तरफ से है। तो लिहाजा जो चीज याद रखने की है, जो पॉइंट, वो ये कि हर आदमी पर शरीयत ने कुछ हुकूक रखे हैं। अगर उन हुकूक की अदायगी में कोताही करता है तब उसे मलामत किया जाएगा। अगर उससे ज्यादा कोई मांग रहा है और वो नहीं दे रहा है तो उस पर मलामत नहीं किया जाएगा उसे। जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई मतलब फिक्स रकम कर सकते हैं घर वाले मीटिंग करके कि हाँ एक साथ रहते हैं तो कुछ पैसे फिक्स कर। उसके माँ बाप हैं, माँ बाप तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, असल बाप की जिम्मेदारी, असल घर का मालिक तो बाप होता है। जैसे उसका बाप है, बेटे को अपने घर में रखा हुआ है, बालिग बेटे को, बेटा कमा भी रहा है, बरसरे रोजगार है, फिर भी बाप अपने घर में रखा हुआ है, उसको खिला पिला रहा है, ये बाप की तरफ से एहसान है। हम ये नहीं कह सकते कि बाप गलत कर रहा है, बिल्कुल बाप जो ये कर रहा है इंशाअल्लाह उसको अज्र मिलेगा, नेकी मिलेगी। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हक और वाजिब की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो रख रहा है तो बिल्कुल रख सकता है। और इस सूरत में भी रख सकता है कि जैसे घर में कई भाई रहते हैं,
کئی افراد اور جن لوگوں کا خرچہ باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر باپ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم لوگ یہاں پر جو ہے جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتے ہو تو ہر آدمی اتنا اتنا پیسہ جمع کرے جس سے کہ گھر کا خرچہ چلے گا، سب کا کھانا پینا ہے اور ساری ضرورتیں ہیں، تو ہر آدمی اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالے، تو ایسا کر سکتا ہے وہ، اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالے، پھر سارے لوگ ساتھ میں رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی سارے لوگوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے اپنی مرضی سے، اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کوئی ممانعت نہیں ہے، کیوں نہیں کر سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں واجب کی کہ کیا واجب ہے یا نہیں۔ جی جی شکریہ، جزاک اللہ ٹھیک ہے، خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ محمد ساجد صاحب۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر شائستہ پروین کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری ایک دوست کا سوال ہے جو کہ مجھے بلا گیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ڈومرا پہ ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے سسٹر، تھوڑا سا واضح نہیں ہو رہا ہے سوال، کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی بولیے۔ آج بھی مجھے بات کلیئر نہیں۔ نہیں، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ جی ابھی آ رہی ہے کیا؟ ہاں بولیے۔ ابھی آواز کلیئر ہے، پوچھوں گا؟ نہیں سسٹر، معذرت، آپ کی آواز صاف نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ کسی میاں بیوی کو اگر ٹیمپرری بچہ روکنا ہے تو اس کا شرعی حکم جائز یا نہیں جائز ہوگا شیخ؟ اور شیخ، اگر کسی میاں بیوی کی یہ نیت ہے کہ وہ بچہ ٹیمپرری نہیں چاہتے، کہ اگر وہ بچے پیدا ہوتے تو سماج اتنا فتنہ فساد ہے تو وہ برے بن جائے گے یا غلط راہ پہ چلے جائیں گے، تو اس لیے وہ بچہ نہیں چاہتے، تو اس نیت میں ٹیمپرری روکنے میں کیا حکم رہے گا شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے، اگر کوئی میاں بیوی ٹیمپروری کچھ دنوں کے لیے 1 سال 2 سال کے لیے بچہ روکنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے اسی وقت جائز ہوگا جب ان کے پاس کوئی معقول اور شرعی عذر ہو۔ اگر بغیر کسی عذر کے وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ معقول اور شرعی عذر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ گیپ کرو تاکہ طبیعت سنبھل جائے، کیونکہ ورنہ آپ کو پریشانی ہوگی، یہ ایک عذر ہے بیماری۔ یا مان لیجیے کہ پے در پہ بچے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا گیپ کریں، 1 سال 2 سال کا گیپ کریں کہ بچہ پچھلے جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تاکہ میں ان کو آسانی سے سنبھال سکوں، یہ بھی ایک عذر ہے۔ یا اس سے اگر کوئی بڑا عذر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں، اگر تیسرا بچہ فوراً ہو گیا تو آپ دقت میں پڑ جائیں گے، یہ اس سے بھی بڑا عذر ہے۔ تو اس طرح کے اگر آزار اس کے پاس ہیں تو وہ لوگ گیپ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے گیپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اس لیے گیپ کرتے ہیں کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہم کو نہیں چاہیے، تھوڑا 3-3 4-4 سال 2-2 سال گیپ کر کے کرے تاکہ تعداد کم رہے، یہ عذر نہیں ہے۔ تعداد تو بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، ہماری شریعت میں تعداد بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے تعداد بڑھانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، آرام کے ساتھ تعداد بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو اگر کوئی تعداد کم کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ عذر ہے، تعداد کو کم کرنا یا جو ہے عذر ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، کیسے کماؤں گا کھلاؤں گا، پریشانی ہے ہمارے لیے، تو اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے، یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہے، گویا کہ وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ ان کی روزی دینے والا اللہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو روزی میں دوں گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تم کو بھی روزی دیں گے، ان بچوں کو بھی روزی دیں گے،
جب کفار مکہ جو کہ بچوں کو درگور کر دیتے تھے زندہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، انہیں بھی روزی دیں گے. تو ان بچوں کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے ان کو کھلاؤں گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یا تو وہ انکار کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو میں کیسے تربیت کروں گا ان کی، زیادہ بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہے. بھائی جس طرح سے کھانا پینا یہ رزق ہے، اسی طرح تربیت بھی رزق ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہ چیز بھی اللہ رب العالمین ہی دے گا. آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو حتی المقدور کرنے کی کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین دینے والا ہے. تو یہ سب عذر نہیں ہے. عذر اصل یہ ہے کہ کوئی پریشانی آپ کو ہے، اس پریشانی کی بنیاد پر آپ گیپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک چھوٹا سوال تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آج بہت سے مسلمان خود کو کہنے والے شیخ سماج میں وہ خود اپنے گھروں میں یا باہر ایسے ہیپی برتھ ڈے یا اینیورسری، ہیپی اینیورسری یا دیگر غیر قوموں یا غیر مسلموں کے تہوارات بناتے شیخ، اور اپنے بچوں کو بھی وہ کرواتے، جیسے فینسی ڈریس میں اسکول میں لے کر جانا، بھگوان بنانا انہیں اور دیوتا بنانا یا ناچنا گوانا. تو شیخ یہ کہاں تلک جائز ہے؟ ایسا آپ کیا رہنمائی فرمانا چاہو گے شیخ ایسے والدینوں کو اور بچوں کو؟ جزاکم اللہ خیرن. بھائی یہ سوال نہیں ہے آپ کی جانب سے، آپ کے سوال میں جواب آپ کا خود موجود ہے. اب یہ ہے کہ اس کو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. بھائی یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو یہی نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، آپ اسے مت کرو. اور خاص طور سے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ ایسا جو کر رہے ہو، اب کل کو اگر آپ امید کرتے ہو کہ میرا بچہ ایک دیندار انسان بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو جب بعد میں بچے بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ صورتحال اس وقت ہے، جو مسلم نوجوانوں کی صورتحال ہے، وہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس صورتحال کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. آپ سوچئے کوئی سماج ہے، اس سماج کے ہر گھر میں اگر بچوں کی تربیت اسی طرح کی جائے تو 10 15 20 سال کے بعد وہ جو نسل تیار ہوگی، نئی نسل، ظاہر ہے اسی نسل سے مل کر کے سماج بنتا ہے. تو وہ سماج کیسا ہوگا؟ تو یہ جو ہم صورتحال ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال اسی لیے بنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے چیز آئی ہے اس نے ان کو اچانک خراب کر دیا، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو بچپن سے ان کی گئی ہے. کچھ تربیت تو ان کے گھر والوں نے کی ہے، کچھ تربیت ماحول نے کیا ہے، کچھ کمی گھر والوں کی طرف سے ہے، بلکہ کچھ کیا بیشتر حصہ اس میں گھر والوں کا ہی ہوتا ہے. گھر میں ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں، بلکہ بری چیزوں میں ان کو ملوث کرتے ہیں بچپن سے ہی، جیسے کہ آپ نے بتایا. تو اگر ان ساری چیز، اب ایک بچے کا آپ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ اس سال آپ نے منایا، اگلے سال پھر وہ توقع کرے گا، پھر اس کے بعد کرے گا. اب یہ چیز ظاہر ہے اس کے ماں باپ کر رہے ہیں تو اس کو غلط تھوڑی سمجھے گا، وہ بچہ تو اس کو ٹھیک ہی سمجھے گا. اب جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کا منائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ سلسلہ چل پڑا. اب بعد میں لوگ بیٹھ کر کے اس کا سبب کھوجیں گے کہ یہ کہاں سے آیا. بھائی آیا یہیں سے ہے. لیکن اگر وہی بچہ اس کی تربیت بچپن سے اس بات پہ کریں کہ یہ غلط ہے، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ چیز اس بچے کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. ایک چھوٹی سی بچی ہے، آپ اس کو بے پردگی والا لباس پہناتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بچی ویسے پہنتے پہنتے وہ بڑی ہو رہی ہے، اس چیز کو غلط کیسے سمجھے گی؟ وہ کبھی نہیں سمجھے گی. بعد میں مولانا صاحب کی تقریر کرتے رہے، بہت اس کا برین واش ہو چکا ہے. بچپن سے جو چیز اس نے دیکھا ہے وہ اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ چکی ہے، اب اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو یہ ساری جو خرابیاں ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے جس کا آپ نے ذکر کیا. شیخ ایسے لوگ اس میں حدیث کے مطابق نہیں آئے گے جو جس قوم کی مشابہت کرے گے وہ اسی میں سے ہوگے؟ بالکل، اگر اس گناہ کا تعلق مشابہت سے ہے تو بالکل، لیکن سارے گناہوں کا تعلق مشابہت سے نہیں ہے، کچھ گناہ جو ہے غیر مشابہت والے گناہ بھی ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن.
بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ جو ہے رینڈم مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ پر کتنا درود و سلام بھیجوں. تو آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم ایسا کرو کہ تم مطلب کوئی اور دعا نہ مانگو اور بس پوری دعاؤں میں مجھ پر ہی سلام و درود بھیج دو تو باقی سب کا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا جو باقی ساری جو دعائیں ہیں جیسے کہ ربی زدنی علما یا پھر استغفر اللہ جو بھی اور بھی دعائیں آتی ہیں تو وہ ساری دعاؤں کو چھوڑ کر ہمیں بس درود شریف ہی پڑھنا چاہیے کیا ایسا؟ جی بھائی وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث بتائیں گے تو پھر ہم اس پر جواب دے پائیں گے. کہاں کی ہے یہ حدیث کافی جگہ دیکھے ہم کو ایگزیکٹ اس کا ریفرنس الفاظ بتائیے اس کے. میں نکال لیتا ہوں انشاءاللہ. آپ جب تک اس کے بیک سٹیج الفاظ رہیے اس میں طرح نکال کی دیتا ہوں. وہ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس طرح سے وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنا میں آپ پر درود پڑھوں دعا میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حصہ پڑھو, پھر کہا آدھا پڑھو, پھر کہا کہ پورا پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح کے الفاظ کچھ ہے وہ میں نکال لیتا ہوں. جب تک میں جو ہے آپ بیک سٹیج رہیے میں ZKS کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال پوچھیں جب تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اس طرح استخارہ کی نماز کے بعد جو استخارہ کی دعا پڑھیں گے اس کے پہلے بھی حمد اور درود پڑھنا چاہیے. کیا استخارے کے بارے میں کیا پوچھا میں نے؟ استخارہ کی دعا جب پڑھیں گے شیخ تو اس میں بھی جو ہے حمد و ثنا کرنا ہے کیا شیخ؟ نہیں, استخارے کی جو دعا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, وہ دعا پڑھیں گے. اسٹارٹ میں نہیں پڑھیں گے شیخ حمد و درود. حمد و ثنا آپ کر چکے ہیں. آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھا وہ حمد و ثنا نہیں ہے اس میں. مطلب نماز اتنی بڑی عبادت ہے جو آپ نے پہلے نماز پڑھا, اللہ کی عبادت کیا, اس میں حمد و ثنا بیان کیا, اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجا, یہ سارا کام آپ نے کر لیا. اس کے بعد اب استخارے کی آپ دعا پڑھ رہے ہیں. تو دراصل یہ جو دعا آپ پڑھ رہے ہیں یہ اسی نماز کی تابع ہے, اسی سے ملی ہوئی دعا ہے. تو حمد و صلات آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. اور شیخ سجدے تلاوت اور سجدے شکر سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر پڑھیں گے. جسے کیا کہیں ہیں سجدے تلاوت اور سجدے شکر سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے سجدے تلاوت پہلے سنیے. سجدے تلاوت اگر آپ نماز میں سجدے تلاوت کر رہی ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہیں گے اور اٹھتے ہوئے بھی کہیں گے. لیکن اگر سجدے تلاوت نماز کے باہر ہے, سجدے تلاوت نماز کے باہر ہے تو اس میں اللہ اکبر نہیں کہیں گے, نہ جاتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے. بعض روایتوں میں بعض قول کے مطابق جاتے ہوئے کہیں گے, اٹھتے ہوئے نہیں کہیں گے. سجدے تلاوت اگر نماز کے باہر ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے تو اللہ اکبر کہیں گے, اٹھتے ہوئے نہیں کہیں گے. جبکہ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں میں نہیں کہیں گے. دراصل اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے. باقی سجدے شکر کا جو مسئلہ ہے اس میں نہ تو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے نہ تو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. سسٹر ریحانہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے. عالم خان, جی عالم خان آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی السلام علیکم شیخ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال یہ تھا کہ جیسے میرے والدین ہیں تو ان دونوں میں شروعات سے ہی کچھ نا اتفاقی ہیں. دونوں کی تھوڑا سا تھنکنگ الگ ہے, تو دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. مطلب ان کی سوچ ان سے نہیں میچ کرتی ہے اور والد کی سوچ ان سے میچ نہیں کرتی والدہ سے. تو دونوں مطلب الگ ہیں, مطلب ایک اس طرف جا رہا ہے, ایک اس طرف جا رہا ہے. تو ایسے میں مطلب جو بچے ہیں وہ ان کی زندگی بہت مطلب اثر پڑ رہا ہے اس پہ کہ اگر والد کی طرف جائیں کہ والدہ کی طرف جائے. جیسے یہ ہے کہ ماں باپ کے والدین کے قدموں میں جنت ہے, جو باپ ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ ہے دروازہ ہے.
تو دونوں ہی راضی ہونی چاہیے. تو ایسے میں میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جا رہا ہے, دوسرے کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جا رہا ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم کدھر جائیں, کس میں کیسے دونوں کو راضی رکھیں, دونوں راضی ہم سے رہیں تاکہ میری آخرت بھی صحیح رہے وہ چیز. جزاک اللہ خیر. جی شیخ. دیکھیے بھائی, ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بچوں کو, لیکن ماں باپ کی اطاعت کا حکم کس چیز میں دیا گیا ہے؟ معصیت میں, گناہ کے کام میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ماں باپ کی اطاعت کا حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ آپ کو کسی گناہ کا, کسی معصیت کا حکم نہ دیں. اگر یہ لائن آپ یاد رکھیں تو اسی میں آپ کے مسئلے کا حل ہے. اب آپ کے اوپر ماں کی اطاعت بھی لازم ہے, آپ کے اوپر باپ کی اطاعت بھی لازم ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اپنی ماں کی اطاعت کرتے ہیں اور اس پر باپ ناراض ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ماں کی اطاعت نہ کرو, تو گویا کہ وہ معصیت کا حکم دے رہا ہے, اس کی بات نہیں ماننی ہے. یہاں پہ آپ باپ کی اطاعت کر رہے ہو, اس پر ماں ناراض ہو رہی ہے تو ناراض ہونے دو, کیونکہ اس کا ناراض ہونا یہاں پر وجہ نہیں ہے. وہ منع کر رہی ہے کہ باپ کی بات مت مانو, اس کی خدمت مت کرو, اس کی اطاعت مت کرو, گویا کہ وہ آپ کو گناہ کا حکم دے رہی ہے. یہاں پہ اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو اگر آپ کی جانب سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ان کا ناراض ہونا بنتا ہے, یہاں پر آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ ایسے ہی ناراض ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اس اچھے کام پر وہ ناراض ہو رہے ہیں, تو ناراض ہونے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو, ماں باپ کی اطاعت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو وہاں تک اطاعت کرنی ہے ماں باپ کی جہاں پر گناہ کا حکم نہ دیا جا رہا ہو. باپ کہے کہ ماں سے تعلق مت رکھو تو غلط کہہ رہا ہے, اس کی اطاعت یہاں پر نہیں کرنی ہے. ادب اور احترام کے ساتھ اس کو بتانا ہے, ابا جان ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کی اطاعت کریں گے, لیکن آپ کی خدمت اور اطاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کی بات نہ مانیں. ماں کی بھی جو جائز خدمت, جائز اطاعت ہے وہ بھی ہم کریں گے اور آپ کی بھی کریں گے. تو اس طرح سے آپ دونوں کے درمیان بیلنس بنائیے. اور اس سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ دونوں کے درمیان جو کلیش ہے, جو لڑائی جھگڑا ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. ماں باپ کے جھگڑوں میں جو سمجھدار بچے ہیں وہ بہت اچھا رول, بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر سمجھداری سے کام لے تو. اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے ان کے لڑائی جھگڑوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. کئی سارے ایسے گھر ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت اس لیے اچھی نہیں ہو پائی, بچے بگڑ گئے, غلط راستوں پر چلے گئے, کیونکہ ماں باپ کے درمیان اس طرح سے لڑائی اور جھگڑے تھے. بچے بچپن سے وہی لڑائی جھگڑا دیکھ کر وہ بڑے ہوئے ہیں. اب بچوں کا ذہن منفی ہو جاتا ہے, ان کے دماغ میں تشدد پنپنے لگتا ہے بچپن سے. مطلب عجیب طرح سے اس لڑائی اور جھگڑے کا ایسا اثر ہوتا ہے ان کے مزاج پر کہ پوری زندگی وہ اثر نہیں جاتا ہے. تو ایک سمجھدار ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں بھی تو اس طرح سے اس کو ہینڈل کریں کہ اس کا اثر بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے. اور ماں باپ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بیٹا ہے یا ہماری بیٹی ہے, اس کے اوپر ہم دونوں کی اطاعت, دونوں کی خدمت لازم ہے. تو میں اگر منع کرتا ہوں کہ دوسرے کی خدمت نہ کرو تو یہ اسے میں گناہ کا حکم دے رہا ہوں. تو بہرحال یہ باتیں اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہیں آئے گا کہ میں دونوں کو خوش کیسے کروں. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ عالم بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ میوٹ ہیں. الحمدللہ جی, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شیخ وہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں, جی رینڈم مسلم میں نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے. وہ حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے شیخ, سنن ترمذی کی. جی صحیح روایت ہے, صحیح روایت ہے. جی جی ہاں ہاں, تو وہ روایت یہاں سے. جی شیخ ہے آپ کے پاس. جی 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 دیکھیے, بھائی کے ذہن میں اصل میں جو اشکال آ رہا ہے اس حدیث کو لے کر کے, پہلے حدیث کو ہم مختصر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے, ابی بن کعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی. اللہ کے نبی میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں, تو جب میں دعا کروں تو کتنا درود بھیجوں؟ یہ جو صلاتی آخر میں ہے اس کا معنی ہے دعا, تو میں جب دعا کروں تو کتنا آپ پر درود بھیجوں؟ فقال
माशिता, जितना तुम चाहो। तो उन्होंने कहा रुबु, कहा 1/4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माशिता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, लेकिन अगर रुबु से भी ज्यादा करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा अन्निस्फ़, आधा, यानी अपनी दुआ का आधा हिस्सा दरूद बनाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माशिता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, जितना चाहो, अगर इससे भी ज्यादा करो तो तुम्हारे। उन्होंने कहा सुलुसैन फसुलुसैन, यानी 2/3, यानी 2/3। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माशिता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक। कुल तो अजअलु लका सलाती कुल्लहा, पूरी दुआ में अब मैं आप पर दरूद भेजूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदन तकफी हम्मका व युग़फरु लका दम्बुका, अगर ऐसा करते हो तो जो तुम्हारा मकसद है वो तुम्हारा मकसद हासिल होगा और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस हदीस में जो चीज बताई गई है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की अहमियत और उसकी फजीलत। देखिए, एक होता है दुआ की 2 किस्में हैं, एक होता है दुआउल तलब, एक होता है दुआउल इबादा। दुआउल तलब का मतलब ये होता है जैसे आप कहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे फला चीज की हाजत है, तो मेरी उस हाजत को पूरी फरमा। ये दुआउल तलब है, दुआउल मसला भी कहा जाता है, यानी आपने डायरेक्ट अपना सवाल पेश किया अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला मेरी फला हाजत को तो पूरी कर दे। और एक होता है दुआउल इबादा। दुआउल इबादा का मतलब ये है कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, आपके दिल में है कि मेरी फला हाजत है जो मुझे मांगनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तो दिल की बात भी जानता है। आप नमाज पढ़ रहे हो, आप दुआएं कर रहे हो, जिक्र अज़कार कर रहे हो, अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहे हो, डायरेक्ट अपनी वो चीज नहीं कह रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे फला चीज चाहिए, अल्लाह ताला मैं बीमार हूं मुझे शिफा दे दे, आप ऐसा नहीं बोल रहे हो, लेकिन अल्लाह की इबादत कर रहे हो और आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। इसको कहा जाता है दुआउल इबादा। अब ये जो आदमी दरूद भेज रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ, क्या ये दुआउल इबादा नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं। तो जब आदमी के दिल में जो हाजत है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसका जो मकसद है उसके दिल में है, अब वो इसी मकसद से जो है अपनी दुआ में कसरत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है। अब वो दुआउल इबादा कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजत को पूरी करेगा, उसके गुनाहों को बख्श देगा। तो ये इस हदीस का मतलब है कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेज रहा है अपनी दुआओं के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजत को पूरी करेगा। ये भी दुआ ही है। जी भाई, जी उनको ज्वाइन कीजिए शेख। हाँ शेख, वो रिमूव हो गए हैं शेख, मैं उन्हीं को देख रहा था, रिमूव हो गए वो। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो, उन्हें जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान साहब, मेरे 2 सवाल थे जी। पहला सवाल ये है कि कुरान में एक आयत है सूरत आल इमरान 146, वो कुतिला, तो ये पूरी आयत है। तो अगर कोई इसकी जगह वाक़ई में नबीन का तरह बढ़े तो क्या वो सही होगा? यानी एक लफ्ज को चेंज कर देना और उसका मीनिंग सही रहे। जी शेख, जी शेख, मैं वो आयत खोल लेता हूँ। ये आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़ऊफ़ू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। ये आयत जी, ये सूरह आल इमरान की आयत है। सुनिए आपका जो सवाल है वो क़िराआत से मुताल्लिक है। कुरान में कई एक कलिमात ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा क़िराआत हैं। अब ये क़िराआत की जो किताबें हैं वो देखनी पड़ेंगी। जो मारूफ है मुसहफ़ के अंदर जो क़िराअत मौजूद है वो काइम मिन नबीन क़ातला है, मुसहफ़ के अंदर जो क़ातला है। अब अगर किसी क़िराअत में क़ुतिला है तो पढ़ना जायज़ होगा, अगर नहीं है और कोई पढ़ रहा है तो कुरान के अंदर तहरीफ होगी।
ٹھیک ہے بھائی. تو اگر آپ کو کسی ایسی قرات کا علم ہے، ظاہر ہے میں قاری نہیں ہوں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں کوئی ایسی قرات ہے یا نہیں. اگر قرات ہے، ثابت قرات، تو پڑھنا جائز ہوگا، ورنہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ جیسا قرآن میں کوئی کلمہ نازل ہوا ہے ویسا ہی ہم کو پڑھنا ہے. ہاں اگر کسی کلمے کے اندر ایک سے زیادہ قرات ہیں تو ان تمام قرات کے ساتھ پڑھنا جائز ہوگا. اگر اس سے میننگ چینج ہوتا ہو تو کیا تب بھی وہ صحیح ہوگا؟ میرے بھائی آپ میری بات نہیں سمجھے. اگر ایک کلمے میں 2 قرات 3 قرات ہیں تو میننگ چینج ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے. میننگ چینج بھی ہوگا تو صحیح میننگ ہی ہوگا، تبھی اس کے اندر 2 قرات ہیں. میں پارٹیکولر اس کلمے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا ہم، اس کے اندر ایک قرات ہے ملک یوم الدین. ملک یوم الدین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. اگر ملک کہہ رہے ہیں تو بادشاہ ہے، اس کا یہ معنی بھی صحیح ہے. مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا، قیامت کے دن کا، یہ معنی بھی صحیح ہے. تو اگر قرآن میں کسی کلمے میں ایک سے زیادہ قراءات ثابت ہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کسی قرات کا معنی غلط ہو جائے. وہ تمام معانی صحیح ہوں گے تبھی وہ ایک سے زیادہ قرات ہے. تو اگر پہلے تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے، پہلے معنی نہیں دے، پہلے دیکھیں گے کہ کیا ایک سے زیادہ قرات ثابت ہے اس میں. اگر کوئی اور قرات ثابت ہے تو پڑھنا جائز ہوگا، اگر نہیں تو نہیں. صحیح ہوگا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرات کی کتابیں دیکھ کر کے ہم آپ کو تبھی بتا پائیں گے کہ کیا اس کے اندر کوئی اور بھی قرات ہے. شیخ ارشد صاحب حافظ قرآن ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علم ہو اس بارے میں. جی شیخ انشاءاللہ. جی علی بھائی فرمائیں، دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ سورۃ قلم میں جو پہلی آیت ہے نون والقلم وما یسطرون، تو اس کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کون کہ سی اس سورت کی؟ سورۃ قلم، سورہ قلم، سورہ نون، سورہ قلم. جی اس کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نون سے مراد ایک مچھلی ہے اور جو ساتوں آسمانوں اور زمین کو اٹھائے ہوئے ہے. تو یہاں پہ یہ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ یعنی دیکھیے اس کے بھائی، بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں یہ جو نون ہے اس طرح سے قرآن میں اور بھی کئی صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں. اس کو اس کا تعلق حروف مقطعات میں سے ہے. قرآن میں کئی ایک صورتیں اس طرح سے حروف کے ساتھ شروع ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم. اسی طرح یہاں پر ہے نون، یہاں پر نون ہے. اس بارے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں کیا ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں معنی ہے، کیا ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کئی سارے علماء نے کہا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں عربی کے، عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں یہ وہی الفابیٹس ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی ہے. اب یہ جو دوسرا قول ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے، اس کے جو قائلین ہیں اس قول کے، ان کے درمیان پھر اختلاف ہے کہ ان کا کیا معنی ہے. اب جیسے نون ہے، اب اس میں اختلاف ہے کہ نون کا کیا معنی ہے. کوئی دوسرا معنی مراد لے رہا ہے، کوئی اس کا کوئی اور معنی کر رہا ہے. تو بہرحال ان حروف مقطعات کے بارے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے، ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. اس بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی جو پہلا قول ہے وہی صحیح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بہت بہترین تحقیق کیا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی یہاں پر یہ کسی کے دماغ میں اشکال آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی ایسی چیز نازل کیا ہے قرآن میں جو بے معنی ہے، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں نازل کیا ہے اس کا کچھ مقصود ہے،
اس کا کچھ ہدف ہے، اس کا کچھ ٹارگٹ ہے، اس سے کچھ نہ کچھ مراد ہے. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مقصود کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی خاص معنی نہیں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے، ان کے نازل کرنے کا ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان حروف مقطعات کے ذریعہ سے ہم انسانوں کو یہ بتا رہا ہے، خاص طور سے اس زمانے کے جو عرب تھے جن کی زبان عربی تھی، جن کی زبان بہت فصیح و بلیغ تھی، جنہیں اپنی زبان پر بہت ناز تھا، یہاں تک کہ کئی سارے لوگ چیلنج کرتے تھے کہ یہ تو بشر کا کلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لا کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات بعض سورتوں کے شروع میں نازل فرمائی ہے، سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے کیا ہے، اس کا مقصود یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ قرآن انہی الفابیٹ سے بنا ہوا ہے، الگ سے کوئی الفابیٹ نہیں آئے ہیں. یہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں الف سے لے کر کے یا تک، انہی حروف کو ملا کر کے قرآن کو بنا جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ایک کلام ہے انہی حروف سے پر مشتمل ہے، لیکن یہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں، ان حروف کو تم بھی جانتے ہو. تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ان حروف کو لے کر کے اسی جیسا کلام بنا کر کے دکھاؤ. یہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں، یہ وہی حروف ہیں جن کو تم جانتے ہو اچھی طریقے سے، اس کے بعد بھی تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان حروف کو ملا کر کے تم ایسا کلام لے آؤ. تو اس سے مقصود چیلنج کرنا ہے تمام بشریت کو کہ اللہ رب العالمین کے کلام جیسا کلام لا پانا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے، آپ ایک بار پورے قرآن میں نظر دوڑائیے کل سورتوں میں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. آپ شیخ ارشد آپ بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیے جی. کوئی بھی سورت جس کا تعلق جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بات کیا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں بات کیا گیا ہے، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. گویا کہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن جیسا بنا کر کے دکھاؤ تو جانے. تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان حروف کا تعلق اعجاز سے ہے. اللہ رب العالمین نے حروف جو لائے ہیں ان کا حروف کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے تعجیز مقصود کہ اللہ کے کلام جیسا کلام تم نہیں لا سکتے. اسی لیے ہر جگہ پر جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر آیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے یا کتاب کے اوصاف کا ذکر کیا ہے. اب جیسے نون والقلم وما یسطرون، یہاں پر دیکھیے وما یسطرون کتاب کا ذکر آیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب کتاب کا ذکر آیا ہے. تو کہیں پر ڈائریکٹ ہے کہیں پر انڈائریکٹ. تمام صورتوں میں جہاں بھی حروف مقطعات ہے وہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے. خلاصہ یہ کہ ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود ہے اعجاز. جی بھائی صحیح. آخری سوال ہوں. بہت شکریہ علی بھائی. اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا، اصل میں 2 ہی سوال ہم لوگ لیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. علی بھائی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ریحان سید. آپ اپنا سوال کریں. جی ریحان بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی آپ میوٹ ہے ریحان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائے کیا سوال ہے؟ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ جو ہسبینڈ وائف ہے اور وہ کوئی فیملی گروپ میں ایڈ ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کچھ لا کے دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف کو کچھ لا کے دیتا ہے اور وہ اس کا فوٹو وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں. تو شیخ عورتوں میں ایسا رہتا کہ ان کے اندر کمپیریزن کا ایک وہ رہتا کہ بھلے وہ کتنے دیندار ہو، کتنے اللہ کے شکریہ ادا کرتے، لائک ان کو کوئی ایکسپیکٹیشنس ہے نہیں ہے ایسا دکھاتے ہوں گے، بٹ کہیں نہ کہیں سب کو لگتا ہے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے. تو شیخ ایسی کوئی حدیث یا ایسا کوئی ہے کہ جس میں خدا نے بتایا کہ تم نے شو آف نہیں کرنا چاہیے یا پھر تم نے ایسا کچھ شیئر نہیں کرنا چاہیے؟ شیخ یہ سوال ہے.
सवाल का मकसद नहीं समझ सका शेख। सवाल का कहना मकसद क्या ये चाह है ना शेख, आम तौर पे होता ये है कि जैसे फैमिली ग्रुप है, अब किसी के शौहर ने कुछ ला करके दे दिया किसी को, किसी बीवी क्या को, ला कर अपनी दे बीवी दिया? को उसने कोई सामान, क्या कोई ला चीज़, अच्छा अच्छा, तोहफ़ा, कोई हाँ भी जी तोहफ़ा, जी जी हाँ जी जनरल जी। कोई भी तोहफ़ा ला करके अपनी बीवी को उसने दिया। अभी बीवी ने क्या किया, उसका फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डाल दिया। तो भाई का कहना ये है कि ग्रुप में जो दूसरी ख़वातीन होती है, गरचे वो दीनदार हो, कितना ही क्यों ना बोल ले कि भई हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके बावजूद थोड़ा-सा जो है दिल में महसूस होता है और वो एहसास होता है। तो भाई पूछ रहे हैं कि को शरीयत में कोई ऐसी चीज़ है कि इस तरह से ग्रुप वगैरह में नहीं डालना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए? देखिए भाई, दो बात आप सुने और इन्हीं दोनों बातों में आपके सवाल का जवाब है। पहली बात तो ये अच्छी तरीके से समझ लें कि जो रिया होता है, रियाकारी जिसको हम बोलते हैं, दिखावा, रियाकारी ये इबादत में होती है। रियाकारी शिर्क असगर है, कभी कभी शिर्क अकबर भी हो सकती है और या शिर्क असगर है, कम से कम हो। तो रियाकारी करना ये इबादत के बाब में मना है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं, अगर उसमें आपका मकसद लोगों को दिखाना, लोगों की वाहवाही लेना है, तो ये रियाकारी है, जो कि हराम है, या तो शिर्क असगर है या शिर्क अकबर है। तो ये याद रखें कि इसका ताल्लुक, रिया का ताल्लुक इबादत से है, ना कि दुनियावी मुआमलात से। दुनियावी मुआमलात में अगर कोई शो ऑफ करता है, गाड़ी खरीद के लाया, उसकी तस्वीर जो है शेयर कर रहा है ग्रुप में, कोई अच्छा सामान लाया खरीद करके तस्वीर शेयर कर रहा है ग्रुप में, इसका ताल्लुक रियाकारी से नहीं है। अब ये अलग मसला है कि ये करना चाहिए कि नहीं, उस पर हम आते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि ये रियाकारी नहीं है, रियाकारी इबादत में होती है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो शो ऑफ करते हैं अपनी दुनियावी चीजों का, दुनिया में जो उन्हें नेमतें मिली हुई हैं, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, घर बार, गाड़ी मकान, बहुत सारी चीजें, तो जो शो ऑफ करते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हसन दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में कहा कि इस्ताईनु फी क़दाए हवाइजिकुम बिल कितमान, औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस हदीस का माना ये है कि अपनी जरूरतों को, जब आपकी कोई जरूरत हो, कोई आप काम कर रहे हो, तो कितमान के जरिया से, सिर के जरिया से उसको पूरी करो, छुपा करके। शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करने से क्यों मना किया गया है? शो ऑफ करने से इसलिए यहां पर मना किया गया क्योंकि जब आप शो ऑफ करोगे, किसी की नजरें बद लग सकती है, कोई आदमी आपसे हसद कर सकता है, इन तमाम चीजों का खतरा बरकरार रहता है। तो इसलिए जब कोई आपको काम हो तो उसको छुपा करके करो। अब छुपाने का ये मतलब नहीं है कि आदमी कतूम बन जाए, हर चीज, छोटी बड़ी चीज, एक गिलास पानी भी पी रहा है तो उसको राज समझ रहा है। बहुत सारे लोग की ये मंथली आदत हो जाती है, तो ये मतलब नहीं है। आपका कोई बड़ा काम है, करने जा रहे हो, तो शो ऑफ मत करो उसको। आपके जो खैरखा हैं उनको बताओ, घर वालों को बताओ, दोस्तों को बताओ, जो आपके लिए अच्छी ख्वाहिशात, अच्छी तमन्नाएं रखते हैं उनको बताओ, उनसे मदद भी लो, लेकिन पूरी दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हासिद होते हैं, उनकी नजरें बद आपको लग सकती है, तो उससे आप बचो। अब इसी हदीस से आप ये भी हुक्म मुस्तंबत कर सकते हैं कि आपके पास या आपकी बीवी के पास कोई शौहर ने कोई गिफ्ट ला करके दिया। अब जाहिर है वो दिखाने के लिए ही लोग करते हैं कि देखिए मेरा शौहर जो है इतना चाहने वाला है, उसने ला करके दिया है। अब इससे फायदा क्या है आप बताएं? इसका फायदा कोई नहीं है, बल्कि बसा औकात इसका नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पर ये हुक्म नहीं लगा रहा हूं कि ऐसा करना हराम है, ऐसा करना हराम नहीं है, लेकिन इसका कई सारा नुकसान है। पहली बात तो आप नजरे बद के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, ये मुरुवत के खिलाफ है। हो सकता है आपके ग्रुप में कुछ ऐसी औरतें हों जिनके शौहर इतने इस्तेताअत वाले ना हो कि आप जैसा तोहफा वो भी दे सके। अब अगर आप वो चीजें बार बार शेयर कर रही हैं, तो जो दूसरी औरतें हैं एहसास महरूमी का शिकार होंगी कि नहीं, कि हमारे पास नहीं है, उसके पास है। तो पहली बात तो उनकी नजर आपको लग सकती है, शैतान उनको हसद करने पर आमादा कर सकता है। उनके अपने मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात अच्छे हैं, वो शैतान आकर के हरकत कर सकता है कि देखो फला औरत है, तुम्हारी सहेली है, तुम्हारी रिश्तेदार है, उसका शौहर तो इतना जो है उसको देता है तोहफे, तुम्हारा वाला कुछ नहीं देता है।
اب ان کے جو اچھے تعلقات تھے، ہنستا کھیلتا گھر تھا، اس میں جو ہے مسائل پیدا ہونے لگیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی فائدہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا یہ جو لوگ اپنی چیزوں کو شو آف کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، بلکہ نقصانات اس کے کئی دفعہ بہت قوی احتمال ہے کہ اس کا نقصان ہو کہیں نہ کہیں پر، اور فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور کئی سارے لوگ اپنے بچوں کی تصویریں نشر کرتے ہیں، خوبصورت بچہ ہے چھوٹا سا، اس کی تصویر نشر کر رہے ہیں. بھائی جس طرح سے کسی چیز کو ڈائریکٹ دیکھ کر کے اس پر نظر لگ سکتی ہے، اسی طرح سے تصویر دیکھ کر کے بھی نظر بد لگ سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو حق کہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ موتیں ہلاکتیں نظر بد سے ہوں گی. ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کئی دفعہ، اس کو کوئی اور بیماری یا اس کا کوئی اور سبب سمجھتے ہیں، وہ نظر بد ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ریحان بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی جی شیخ، ضرور مل گیا، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر شیخ. وقت ہمارا چونکہ ہو گیا ہے تو یہیں پر ہم لوگ آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. سسٹر بنت حوا شیخ ایک سوال وہ کر رہے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں. جی جی. انہوں نے پوچھا ہے شیخ، نماز میں سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت دونوں کا طریقہ پلیز بتائیں شیخ، بتا دیجیے. یعنی جب رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں؟ جی جی، رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں اور سجدے سے اٹھتے ہوئے. رکوع سے جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو زمین پر پہلے اپنے ہاتھ کو ٹیکیں. اختلافی مسئلہ ہے، میں راجح قول کے مطابق بتا رہا ہوں. زمین پر پہلے اپنے ہاتھ کو ٹیکیں، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں. اس کے بعد آپ اپنی پیشانی اور ناک کو کم سے کم زمین پر رکھنا ہے. سجدہ کرتے وقت آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک اور یہ دونوں ہاتھ، دونوں پنجے ہاتھ کے، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں جو ہے جس کو پاؤں کے پنجے، یہ زمین پر ہونے چاہیے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. تو یہ رکن ہے. یہ ساتوں چیزیں زمین پر ہونی چاہیے سجدے کی حالت میں. اور جب آپ سجدے سے اٹھیں تو ظاہر ہے سر اٹھائیں گے. اگر آپ رکوع میں آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پہلے ہاتھ کو اٹھائیں یا پہلے پاؤں کو، دونوں اٹھا سکتے ہیں اپنی آسانی کے اعتبار سے. لیکن جو ہے جس طرح سے آپ نے ہاتھ پہلے رکھا تھا، ہاتھ کو اگر آپ آخر میں اٹھا رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پہلے آپ گھٹنوں کو اٹھائیں، اس کے بعد ہاتھ کو اٹھائیں. لیکن اگر کسی آدمی کو، جو میں نے جانے کا طریقہ اور اٹھنے کا طریقہ بتایا، کوئی آدمی موٹا ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو جس طریقے سے اس کے لیے آسانی ہو اس طرح ہو جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک آخری سوال شیخ سسٹر ہومی نے کمنٹ میں کیا، یہ لوگ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں اس لیے میں پوچھ لے رہا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے شیخ، کیا ویڈنسڈے کے دن روز ہجامہ کروا سکتے ہیں؟ ایسا سنا ہے کہ جو ہے صحابہ نے کروایا تھا اس دن. حجامہ کے سلسلے میں، حجامہ کے وقت کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں وارد ہیں کہ فلاں دن کروانا چاہیے، وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں. یہ آپ ایسے خلاصے میں یاد رکھیں کہ حجامہ کے وقت کی تحدید میں جتنی بھی روایتیں وارد ہیں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. امید ہے ہماری بہنوں کے کچھ جوابات مل گئے ہوں گے. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ کل کی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. عبدالسمیع بھائی انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں جوائن ہو جائے. میں نے سوچا تھا نیکسٹ آپ کو ہی لوں گا، لیکن چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ کل آپ جوائن ہو جائیے، کل ضرور آپ کا سوال میں لے لوں گا. اور بھی ہماری بہنیں اور بھائی جو رہ گئے ہیں، سسٹر ثنا اختر اور اسی طرح فیضان خان، عبداللہ، آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل کی اسٹریم میں ضرور جوائن ہوں. انشاءاللہ کل ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.